अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अय्यूब मेरे साथ मौजूद है। आज 4 जुलाई है और 2025 जुम्मे का दिन है, जुम्मतुल मुबारक। 4 जुलाई जो है अमेरिका का वो यौम आज़ादी भी मनाते हैं, पर हमारा उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। अपनी स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो आज हम प्रोग्राम में जिनके ऊपर बात करेंगे। आप पिछले 24 घंटे से एक बड़ी खबर सुन रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, जो इस वक्त बिल्कुल सूरज की तरह चमक रही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे ताहियात कायद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रूह रवां सदर मोहतरम नवाज शरीफ साहब अडयाला में जो है पैटर्न चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात के लिए जा सकते हैं। इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है, तफसील से बात करेंगे। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अदम एतमाद जो है अपोजिशन लाएगी मौजूदा हुकूमत KP के अंदर जो चला रहे हैं मोहतरम अली मीन गंडापुर साहब या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपस में अपोजिशन की जमातें जो हैं KP के अंदर वो अब रिजर्व सीटों के बंटवारे के ऊपर लड़ पड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारा ज़्यादा हिस्सा बनता है। पहले PTI-P जो पार्लियामेंटेरियन है PTI वो चले गए थे अदालत में, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चली गई है कि मौलाना फजल रहमान साहब को आप 10 दे रहे हैं तो हमें फिर 7 क्यों दे रहे हैं। तो ये भी मौजू ज़ेरे बहस आएगा हमारे आज इस प्रोग्राम में। अफसोसनाक खबर सुन रहे हैं कराची से आ रही है, लियारी में एक 6 मंजिला इमारत गिरी है और अभी तक जो हलाकतों की खबर है 7 लोग इसमें हलाक हुए। क्या वजह है कि इस तरह की जब खबरें आती हैं तो फिर ही जो है कराची के अंदर जो बल्दिया है वहाँ पे डिपार्टमेंट, जो लोकल रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो हरकत में आते हैं। इसके ऊपर भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर कराची से अपने नुमाइंदे के साथ बात करेंगे। लेकिन आज जो सबसे पहली स्टोरी हमारे प्रोग्राम का बनी है और वो है जो है DGISPR की तरफ से एक ट्वीट आता है और उसमें ये खबर शेयर की जाती है कि 2 और 3 जुलाई की रात दरमियानी शब जो है फितना अल ख्वारिज जो कि जिनका ताल्लुक इंडियन प्रॉक्सीज के साथ है, उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। ये फितना अल ख्वारिज तश्कील जो है स्पॉन्सर्ड, इंडियन स्पॉन्सर्ड ये जो ग्रुप है और वहाँ पे 30 जो है वो ख्वारिजीन को हलाक किया गया पाकिस्तान जो फोर्सेस की तरफ से, और एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन जो करने की कोशिश की जा रही थी उसको रोका गया। फिर उनसे जो चीज़ें बरामद हुई वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे इस रीजन के हवाले से। रशिया, रूस हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो 4 साल से मौजूद है अफगानिस्तान के मामलात को चला रही है। इसके क्या असरात होंगे इस खत्े के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अभी इंटरिम गवर्नमेंट को नहीं माना। एक सतह के ऊपर हमारे ताल्लुकात तो हैं, लेकिन अब जब रूस ने एक सफारती ताल्लुक कायम कर लिया है तालिबान के साथ, तो उसके बाद तालिबान का जो ओवरऑल इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर पूरी दुनिया के जो मामलात हैं उनके अंदर क्या असर रसूख होगा थ्रू रशियंस, और रशियंस जो हैं वो इस हवाले से क्या करेंगे, और पाकिस्तान के लिए ये अब आने वाले दिनों के अंदर कितना बड़ा एक सफारती चैलेंज होगा कि एक मुल्क जो ज़ाहिर है हमारा हमसाया है, सबसे ज़्यादा हमारे मामलात उनके साथ अच्छे या ख़राब रहे हैं, तो हम तो अभी हमने उनको नहीं माना सफारती सतह के ऊपर, लेकिन अब क्या बनेगा। ब्रिगेडियर हारिस हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। बेटर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेटर साहब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक तरफ हम लगातार हम शिकायत कर रहे हैं, हमारे जो अफगान भाई हैं इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सफारती सतह के ऊपर, उनको बुलाते भी हैं पाकिस्तान में, उनको वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन ये जो फितना अल ख्वारिज है, ये जो बुराई है ये ख़त्म नहीं हो रही। इतलात ये हैं कि इंडियंस ने मार का हक में मार खाने के बाद अब दोबारा से अपने वहाँ पे इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड उनको पैसा वैसा लगाना शुरू कर दिया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात, कल जिस तरह आपने देखा हमारे एक यंग असिस्टेंट कमिश्नर को टारगेट किया गया अलॉन्ग विद अदर पुलिस ऑफिशियल्स, जो 11 लोगों की वहाँ पे शहादत हुई, उसको अगर सामने रखें और साथ में ये रशियंस की तरफ से ये एक डिप्लोमेटिक जो एक स्ट्राइक की गई है, इसको सामने रखें तो ये क्या कहेंगे, हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं और ये दोनों डेवलपमेंट्स को क्या हम मिला के देख सकते हैं?
بالکل دیکھیں، بات یہ کہ حنیف صاحب، سب سے بڑی بیسیکلی بات یہ ہے کہ انڈیا کو اس وقت جو مارکیٹ حق میں اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اپنے عوام کے سامنے جتنا عزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور بار بار آپریشن سندور کی بات کر رہے ہیں. دے ہیو نتھنگ ٹو سیل ٹو دیئر پبلک کہ جی اب کیا ہونے والا. وہ یہ کہتے ہیں ہم کریں گے کریں گے. تو فار دا ٹائمنگ اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اپنی پراکسیز کو، چاہے پھر ہندوستان آپ بات کرتے ہیں، BLA BLF جو بلوچستان میں کر رہے ہیں، یا فتنہ خارج جو یہ افغانستان کے تھرو کر رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کافی اب زیادہ تازہ شروع کی ہوئی ہے. لیکن یہ آج کی جو 2 کی رات کو جو پاکستان نے آپریشن کیا، آئی تھنک یہ بڑا ہی پازیٹیو ہوا ہے، بہت ہی پروفیشنل ہوا ہے. اور اس سے ان کو بڑا سیٹ بک ہوا ہوگا فتنہ خارج کو، خاص طور پہ کہ 30 لوگ. ایکچولی یہ انٹیلیجنس آپریشن تھا، ہمیں خبر مل گئی تھی کہ یہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو آنے دیا. وی سلیکٹڈ اے پلیس، وہاں میں ان کے لیے ایمبوش لگائی، اور ایمبوش پہ ایسی لگائی کہ 30 کے 30 ٹیررسٹ آل فتنہ خارجی وہاں پر مارے گئے. اور ان کے پاس سارے لیٹسٹ ویپن ایمونیشن تھے، اور سب سے خطرناک بات تھی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دھماکہ کے مواد تھا. خود کچھ جیکٹس بھی تھے، پھر ان کے RPG-7 بلٹس، یہ سارے رائفل یہ ان کے پاس تھی. اور یہ 9-10 محرم سے پہلے پکڑے گئے. سوچیں گے یہ PK میں کیا کرنا چاہتے تھے. یہ ہے. سیکنڈ، اس میں میرے خیال میں بڑی ہی اچھی پروفیشنل ایفیشنسی سے پروفیشنلزم جو ہماری فوج اب بہت ہی اچھے طریقے سے آپریشن کر رہی ہے، اس میں کامیابی بہت بڑا سیٹ بیک ہے انڈینس کو اس حساب سے. لیکن یہاں بات آتی کہ اب افغان انٹرم گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جس طرح میٹنگ ہوئی تھی چائنا کے اندر، وہاں پر اتنے افغان انٹرم گورنمنٹ کے فارن منسٹر تھے، ہمارے فارن منسٹر تھے، اور چائنی فارن منسٹر ہاتھ پکڑ کے بڑی کمٹمنٹ کی تھی. آنے کے بعد بھی بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. ان کی پولیس اکیڈمی میں جا کے انہوں نے کہا جی ہمارے امیر نے کہا کہ بالکل حرام ہے، یہ کوئی وہاں پر جہاد نہیں ہے، کوئی ہمارے لوگ نہیں جائیں گے، اور یہ نہیں جانا چاہیے. اٹ از ناٹ انف. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے فتنہ خارج کو وہاں سے نکالنا ہے. آپ یا تو پاکستان میں پش کر دیں، دین وی آر ریڈی ٹو سارٹ دیم آؤٹ، اور ان کے خلاف آپریشن کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو فزیکل مینیفیسٹیشن چاہیے. آپ ہمیں کر کے دکھائیں. اور یو سے یہ دیکھیں وہ بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، دیر آؤٹ آف آر کنٹرول. یو کین ٹیک دم. اور پھر ہم اپنے ڈرون، ہمارے پاس بہت ٹیکنالوجی، ہم اس سے ان کو بالکل سالو بھی کر برگیڈ سکتے صاحب، ہیں. وہ ہاں ہم اپنی سطح پہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ جو رشین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، حسن بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ رشین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب یہ ریسپانسبلٹی، ذمہ داری آپ کو لگتا ہے کہ اب افغان انٹرم گورنمنٹ کی بڑھے گی، اور وہ اس حوالے سے اب تھوڑا سا، کیونکہ بارڈر کا ایریا ہے، ہم نے نشاندہی کی حکومت پاکستان نے کہ یہ ایریاز ہیں جہاں سے یہ انفلٹریٹ کرتے ہیں، اور مہربانی کر کے وہاں پہ اپنی فورسز لگائیں اور ہماری جان چھوڑیں. لیکن وہاں سے ہمیں اس طرح کا جواب جو پازیٹیو مثبت آنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. اب رشینز کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو رشینز کی وجہ سے بھی کچھ آپ کو لگتا ہے؟ اس میں ایک ضمنی سوال میرے سے بالکل ایگزیکٹلی آپ کے سوال کو آگے بڑھاتا ہوں. بریڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جس طریقے سے ہمارے دشمنوں کو پناہ ملی ہوئی ہے، جس ملک نے پناہ دی ہو تو ہم کیوں اس کو تسلیم کریں؟ یا ہمیں کیا افغانستان کی عبوری حکومت کو یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ جناب رشیا نے آپ کو تسلیم کر لیا کیونکہ آپ کے وہاں سے ان کے ملک کے اندر جو ہے شرارت نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے پناہ دی ہوئی ہے ہمارے ان دشمنوں کو جو ہمارے در اندازی کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر آ کر فساد کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور جو معصوم جانوں کو جو ہے وہ شہید کرتے ہیں. دیکھیں حسن، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. اس میں بات یہ کہ رشیا نے یہ تقریباً اپریل میں ان کو اپنی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن لسٹ سے نکال دیا تھا. دیٹ واز این انڈیکیشن کہ یہ ان کو اب نکالنے لگے ہیں. اب انہوں نے اپنے پراپر ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھ لی ہیں، جس میں دے فیل کہ جی اب ہم ان کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، سیکورٹی میں بھی کریں گے، ایگریکلچر میں کریں گے، ٹریڈ میں کریں گے، ٹرانسپورٹ میں کریں گے، اس کے ساتھ انفراسٹرکچر میں ان کو ڈیولپمنٹ میں لے کر آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کہ دیکھنے ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہے، کیونکہ چائنا بھی ان سے انگیج ہے ان سے ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے، اور جوئی بھی ہے. تو پاکستان کو ہمیں وی مسٹ بی ان ٹچ ود چائنا، کہ چائنا کو زور یہی دینا چاہیے کہ جی آپ چائنا اور پاکستان اس وقت ان کو ایکسیپٹ کریں، ڈپلومیٹک ریلیشن مینٹین کریں، جب یہ فزیکلی دکھائیں کہ یہ دیکھیں ہم نے یہ آپریشن کیا ہے، ہم نے فتن خارج کو وہاں سے نکالا ہے، یا ان کو ہم نے یہ دیکھیں کہ یہ لیڈرز کو یہاں سے مار دیا ہے،
یا ہم نے ان کو نکالا ہے یہاں سے، یا ہم نے آپ کی طرف پش کر دیا ہے، نو یو ٹیک دم آن، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس جگہ سے ان کو ہم کراس کروا رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ایک تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، صرف ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے دوحہ میں ایگریمنٹ کیا آپ کے افغان سرزمین ہم کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، دیٹ از واٹ وی ڈیمانڈ، آپ اس کو کمٹمنٹ کریں۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، ابھی تک وہاں پر اور چائنا اور پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ دیکھیں وہاں آپ ایتھنک بیلنس ریپرزینٹیشن بنائیں، وہاں 46% پشتونز ہیں، باقی ہزارت بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں۔ ان کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے سر ٹی ڈی پی کی؟ کوئی نمبر ہے ہمارے پاس ایگزیکٹلی ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ناٹ مور دین ان کے کوئی 1000 کے قریب پاپولیشن، کچھ بھی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ اراؤنڈ 1500 کی ٹوٹل اسٹرینتھ، مجھے جو آئی ڈونٹ نو از اٹ کریکٹ اور ناٹ دا نمبر، یہ ڈوبل ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ 1000-1500۔ لیکن جس انداز سے وہ مسئلہ تو وہی ہے نا بریگیڈیئر صاحب، پاپولیشن کم ہے یا زیادہ، لیکن ہمارے کافی بڑا ایک درد سر ہے، اس کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے۔ چودھری غلام حسن صاحب جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں جب چائنیز کنیکشن آ جاتا ہے، چائنا وہاں پہ ہماری بالکل ایک سہ فریقی معاملات، یہ مذاکرات ہوئے، طالبان چائنا اور پاکستان موجود تھا، ایک اس کے بعد اعلامیہ بھی آ گیا اور مل کے یہ طے ہوا کہ کسی ایک ملک کی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہ جو ڈپلومیٹک پش ہے، میں اس لیے بھی اس کو کہہ رہا ہوں یہ بڑا اہم ہے کہ اگر طالبان دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے اندر وہ اب معاشی ترقی چاہتے ہیں، اپنے ملک کو دنیا کے ساتھ انہوں نے چلانا ہے، تو پھر یہ جو معاملہ ہے دہشت گردی والا، کیونکہ پاکستان نے ساری دنیا کے سامنے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کے لیے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے اوپر وار ہوتے رہیں اور ہم جو ہے طالبان کی خاطر یا انٹرم گورنمنٹ کی خاطر یا اپنے افغان جو بھائی ہیں ان کی خاطر یہ برداشت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب، نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی دہشت گرد بھیجے یا یہاں ان کو ان کی پشت پناہی کرے، ہندوستان کرے یا اسرائیل کرے یا اور کوئی بھی جس کا جو مرضی نام رکھ لے، ہم نے ان کا سر کچلنا ہے اور ان ملکوں کو بڑا واضح پیغام جانا چاہیے کہ اناف از اناف، ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ لیکن بریگیڈیئر حارث صاحب اتنے سنجیدہ اور اتنے سینئر تجزیہ کار ہے، میں اگر جسارت کروں آپ سے بھی خاور صاحب کہ آپ نے اتنے سال ہو گئے ہیں یعنی افغانستان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ روس نے کر لیا ہے تو وہ آپ کو معمولی واقعہ لگتا ہے؟ ایک سپر پاور کے برابر ان کا اسٹرینتھ ہے، وہ ہیں اور ایسا بڑا ملک جس نے جی اور یعنی افغانستان نے تو روس کو شکست دی، اور وہ جنرل ان کا جو تھا آمو دریا سے گزر گیا، تو صحافی نے پوچھا کہ آپ کا افغانستان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو ہمیں بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اپنا برادر اسلامی ملک ہے، اگر ہمارے گلے شکوے ہیں میز پر بیٹھے ہیں، ان سے دو ٹوک بات چیت کریں، پر ان کو ریکگنائز نہ کرنا، یعنی عوامی جمہوریہ چین ان کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ آگے تک یعنی وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کتنی بڑی انویسٹمنٹ اور کتنا بڑا انفراسٹرکچر جو ہے انہوں نے آلموسٹ انڈیا اور دوسرے لوگوں کو وہاں سے ڈسپوزیس کرا دیا ہے عوامی جمہوریہ چین نے۔ بھائی عوامی جمہوریہ چین کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی افغانستان نے تو ایران کے معاملے میں بھی بڑی ملکوں کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے ایران کے ساتھ دیا، تو آپ نے آج تک کیوں نہیں تسلیم کیا افغانستان کو؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں اس میں چودھری صاحب بات یہ ہے کہ کہیں کوئی تو پازیٹو ایٹیچیوڈ دکھائے نا۔ آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے سامنے کتنی وہاں سے روزانہ کی تعداد میں انفلٹریشن ہو رہی ہے، سارا ویپن ایمونیشن وہ ان کے پاس امریکن ساخت ہے، ان کے پاس ہے، افغان نیشنل وہاں سے آتے ہیں، افغان طالبان انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں جی ہمارے نہیں ہیں، وہاں پر اب فتنہ خارج کے کمانڈر ہیں ہی نہیں، جبکہ سارے وہاں پروف ہو جاتے ہیں، ان کی آڈیو کیسٹس آتی ہیں، سب کچھ آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کچھ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کریں، ہمیں کچھ دکھائیں، پھر انڈیا کا وہاں انفلوئنس زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ دس از اے ٹائم جب پاکستان از بیکم اے ریجنل اسٹیبلائزر اور انڈیا از آئسولیشن میں، ہمیں اب تو ظاہر ہے امریکن سے بھی، یورپین یونین سے بھی ہم سب سے بات کرنے کی ضرورت ہے، چائنا سے، اس ریجن میں، کہ جی اب انڈیا کو نکیل ڈالیں۔ یہ ہم فرنٹ رنر ہیں اس وقت،
پوری دنیا کی گلوبل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہم سنگل ہینڈلی لڑائی کر رہے ہیں. امریکن بھی ریلائز کرتے ہیں اس بات کو. اور کون سا ملک لڑ رہا ہے؟ 1 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, فوجی بھی شہید ہیں, $150 ارب بلین کا ہم نے نقصان بھی اٹھا لیا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم ابھی بھی لڑ رہے ہیں, نو بڈی سپورٹنگ اس. تو کم از کم افغان انٹرم گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ آپ نے بالکل ابھی اسٹیٹمنٹ بھی دی پولیس اکیڈمی نے کہ بالکل یہ حرام ہے, ہم ان کے خلاف ہے, لیکن ڈو سم تھنگ. یا تو ان کو آپ مجبور کریں کہ جی آپ یہاں سے ٹیررزم ختم کریں, انڈین سے کنیکشن ختم کریں. نمبر 3 آپ جاؤ ان کو کہیں ٹھیک ہے پاکستان میں چلے جائیں, دین وی ول سارٹ دیم آؤٹ ہیئر, آپ بارڈر سیل کر لیں, اور آپ ادھر آپریشن کریں, ہم ادھر کرتے ہیں, ان کو سینڈوچ کر لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ کریں, اور آپ پھر ایک ایتھنک بیلنس گورنمنٹ بنائیں تاکہ لوگ آپ کو ریکگنائز کریں. گیو اس اے چانس ٹو ریکگنائز. ہمیں کوئی ریزن تو دینا. ہم کہتے ہیں دنیا کہتی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, ہم کہتے ہیں افغانستان سے سارے ٹیررزم آ رہے ہیں, ہم ان کو ریکگنائز کریں. بالکل بریگیڈیئر حارث صاحب, نواز بڑی اچھی آپ نے رائے دی, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, جو واضح سی وجہ یہ ہے کہ چائنا ایکسیپٹ کرتا ہے کرے, رشیا ایکسیپٹ کرتا ہے کرے, باقی ملک کرنا چاہتا ہے طالبان کو, تو پاکستان جب تک پاکستان کا جو کنسرن ہے, ہمارا کنسرن کیا ہے؟ ہمارا ایک ہی کنسرن ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, ہمارے پاس شواہد ہیں, وٹنس ہیں, وہ ڈوزیئرز ہم پیش کر کے تھک گئے ہیں افغانی بھائیوں کو کہ یہ ڈوزیئرز ہیں, خدا کے واسطے ان لوگوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے ینگ آفیسرز کی, ہم اپنے جو ہے اپنے جو سپاہیوں کی, اب جس طرح کل کا واقعہ ہے, اپنے ینگ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے, ہم ان کے لاشیں اٹھائیں اور اس کے بعد ہم ایک لارجر اسٹیبلٹی کے چکر میں یہ کہیں گے ہم آپ کو مانتے ہیں. بالکل صحیح ہے, رشیا نے مان لیا, اچھی بات ہے. ہمیں جو کرنا چاہیے, جو بریگیڈیئر حارث صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی, جو چائنیز جو انفلوئنس ہے اس کو استعمال کریں. چائنا کو یہ ہم کہیں کہ آپ اور ہم اکٹھے ان کو ایکسیپٹ کریں گے سفارتی سطح کے اوپر, لیکن اس سے پہلے یہ کچھ فیو ٹکس ہیں, ان ٹکس کو ہونا چاہیے, یس کریں کہ یہ معاملات حل کریں, اور یہ آن گراؤنڈ حل ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے. زبانی کلامی بالکل اس سے کوئی بات نہیں بننی, اور نہ ہی ہم نے برداشت کرنا ہے. موجودہ اس وقت جو ریاست کا بیانیہ ہے بہت واضح ہے. وہ کوئی ہمسایہ ملک ہے, وہ اسلامی ہمسایہ ملک ہے یا غیر اسلامی ہمسایہ ملک ہے, پاکستان کے مفاد کے خلاف اگر وہ جائے گا, کوئی ہتھیار استعمال کرے گا, وہاں سے ٹیررسٹ آئیں گے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, وہاں گھس کے بھی ماریں گے, اور ایسی کوئی بھی دہشت گردی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح بات ہے. آئی ایگری سر 100%. ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجا, وہ جا کر گئے, وہ جا کر جناب انہوں نے ان سے ملے, بات چیت کی اور سمجھایا کہ ایسے نہ کریں. آج مولانا فضل الرحمان کو تھریٹس ہیں ٹی ڈی پی سے, ڈی اے خان کے علاقے میں جو ان کا اپنا ان کے بیٹے کے اوپر جو ہے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے. مزید جتنے جو بڑے لیڈران ہیں, جو ہائی پروفائل لوگ ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو میں یہاں تک یہ بات بتاؤں کہ جو سول سوسائٹی کے جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں ان کو بھی یہ نشانے پر رکھا ہوا ہے, یعنی انکلوڈز اس جرنلسٹ. اس حد تک یہ ہمارا جو ہے نا ملک دشمنی پر اچھا صاحب, یہ تو ایک بڑی, بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. ہمسایہ ملک ہے, لمبا چوڑا ہمارا بارڈر ہے, اکراس کلچرل کنیکشنز ہیں, خاندان جو بڑے بڑے خاندان کے کچھ پاکستان کی سائڈ پہ ہیں, کچھ اس سائڈ پہ ہیں, لیکن ظاہر ہے معاملات آگے بڑھانے وہ جیسا دو پراماج بھی لڑائی ہو جائے نا پنڈا تھا مانتے, تو اگر معاملات وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہ چلیں تو درمیان میں دیوار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ لگ جاتی ہے. تو گزارش یہی ہے ہماری, اور آپ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہم چائنیز انفلوئنس استعمال کریں اور راضی کریں بائی فورس ڈپلومیٹیکلی جو افغان گورنمنٹ کو کہ بس کریں, کافی ہو گیا. اب اگر آپ انڈین گورنمنٹ کے جو اسپانسرڈ پراکسیز استعمال کریں گے ہمارے خلاف تو ہم آپ کا جھنڈا تو نہیں اٹھا سکتے. چودھری صاحب نہیں تو آپ نے انڈیا کو کیوں تسلیم کیا ہوا ہے؟ ان پرووکڈ انہوں نے ہمارے اوپر جاریت کی ہے, ان کا مطلب وہ سارے معاملے لگ دینے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کو دیکھ لیں. جیسا مثال ویسے کوئی بڑھتی میں نظر نہیں آئی, مطلب دس از سم تھنگ. کی وجہ دیکھیں ہم بالکل ایک انٹرنیشنل جو افغانستان نے کون سا حملہ کیا ہے, انٹرنیشنل آرڈر سر رات کو پرسوں رات کو کیا ہوا, حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا, اور کیا ہوا ہے, ان کا کون سا کنٹرول ہے ہر جگہ. مٹھائی تھوڑی لے کے وہ آ رہے تھے, یا ہمارے ہاں کوئی میرے ذہن میں اور بھی چیز آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کا
آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہم کر رہے ہیں چودھری صاحب، بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں، گورنمنٹ کی سطح کے صاحب گئے ہیں ابھی، فبود جا رہے ہیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کر رہے ہیں۔ ایران سے بھی آتے رہے ہیں دہشت گرد، یہ نہیں آپ کو پتا؟ ہم نے ان کے ساتھ بھی جو کیا آپ کو پتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ بھی ہم گھس کے ان کو بھی مارا، ان کو کہا، ایرانین گورنمنٹ کو بھی یہ ہم نے کہہ دیا کہ بالکل آپ مسلمان بھائی ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے ایک مسلمان برادر ملک والا تعلق ہے، لیکن اگر آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو پھر وہاں سے جو معاملات ہوں گے اس کے پیچھے ہم جائیں گے۔ دہشت گردوں کو تو جدھر ہیں جو ہمارے اوپر دہشت گردی کرتے ہیں ان کا کلا کما کرنا، ان کو کچلنا ہے، ان کی گردن دبوچنی ہے، ویئر ایور اینڈ ہو ایور از دیئر۔ لیکن بھائی ہم نے اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانی ہے، اپنی کمیونیکیشن لیول کو بہتر کرنا ہے، اور اپنی وائبلٹی اسٹیٹ کی جو ہے اس کو کنفرم کراتے جانا ہے روز۔ ہمیں اپنی پالیسی کو تھوڑا بہت وزٹ کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی رائے سامنے آ گئی۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کے پنجاب سے جو ایک ریفرنس فائل ہوا ہے اسپیکر پنجاب ملک احمد خان صاحب کی طرف سے، اس کے اوپر کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم جو فارمر پرائم منسٹر موجودہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کی ایک متوقع ملاقات کے حوالے سے خبر اس وقت زیر بحث ہے۔ ملاقات کے لیے انہوں نے جانا یا نہیں، تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک۔ ملک احمد خان صاحب ویسے تو میری جنریشن کے ہی ہیں اور گورنمنٹ کالج سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اور اسی ہاسٹل میں رہے ہیں جس ہاسٹل میں میں رہا ہوں۔ بڑے سیاستدان ہیں چودھری غلام حسین صاحب، ان کے والد صاحب کی سیاست کے حوالے سے کافی جو ہمیں ان کی جو روایتی ایک سیاست رہی ہے، ایک روایتی سیاستدان کے طور پر اس کے قصے بھی سناتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نئی سیاسی بحث شروع کر دی ہے کہ جو پارلیمان کے اندر کوئی بھی اگر بندہ بدتمیزی کرے گا، غلط زبان استعمال کرے گا، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی جو ہے پارلیمانی تاریخ کا ایک نوکا واقعہ ہے کہ ایک پروونشل اسمبلی کا اسپیکر چلا گیا ہے 26 لوگوں کے نام لے کے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ملک احمد بچر صاحب ہیں، لیڈر اپوزیشن، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ، پتہ نہیں اب ان کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے یا پھر یہ بھی آزاد ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جب آپ نے وعدہ کر لیا کہ ہم بڑے ہی ایک اچھے بچے بن کے اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیوں غلط زبان استعمال کی، کیوں وہاں پہ قواعد و ضوابط کی آپ نے خلاف ورزی کی، اور ملک صاحب کو کیوں یہ انتہائی جو ہے جسے کہتے ہیں ایکسٹریم اسٹیپ، انتہائی قدم اٹھانا پڑا کہ وہ آپ کی وہ جو آپ کے لوگوں کی ڈی سیٹنگ کے لیے وہ آگے ہیں یہاں پہ اسلام آباد الیکشن کمیشن کے پاس۔ بچے صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایک دوسرے ذرا واقعہ بتائیے گا کہ یہ ہوا کیا، یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی لڑائی کوئی وجہ بنتی ہے، اس کے بعد پھر معاملات جو ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ظاہر ہے کسی وجہ سے وہ پریشان ہوئے ہوں گے۔ شریف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کا اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ آپ کو پتہ ہے خاندان شریفاں، وہ تو شریف لوگ ہیں، ہم کیوں تنگ کرتے ہیں انہیں؟ جی السلام علیکم گمر صاحب، آپ ٹھیک ہے سر؟ چوئی صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ تو یہ ٹھیک ہے سر؟ جی جی بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی سر۔ اچھا سر، میں ایک ریکویسٹ کر دوں، دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، اور چیف منسٹر آئی ہیں، اور چیف منسٹر کے سامنے ہمارے احتجاج بنتا ہے۔ گمر صاحب دیکھیں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں گزشتہ ایک سال سے، چلو 8 فروری سے پہلے تو ان کے پاس ایک تھا کہ جی ہماری حکومت نہیں ہے، ادھر نگران گورنمنٹ ہے۔ اس کے بعد ایک لہر شروع ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے بعد آفٹر 8 فروری، جب ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مینڈیٹ پہ شبخون مارا گیا، اور اس کے بعد تمام تر واقعات کے باوجود ہم بطور احتجاج اسمبلی کے اندر بیٹھے، اور وقتاً فوقتاً ہم احتجاج بھی کرتے رہے۔ پچھلی دفعہ بھی 11 ہمارے ممبر انہوں نے سسپینڈ کیے، میرا اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی انہوں نے بند کر دیا۔ لیکن سر اب یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، شریف آدمی ہیں ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بدماش ہے یا شریف ہے، ہم کسی کی ذات پہ نہیں بات کرتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن چپ کر کے بیٹھی رہے اور گھگو گھوڑے بن کے ہم بیٹھے رہیں، اور آپ ایسی چیف منسٹر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب میں اس وقت اچھی پرفارمنس نہیں دے رہی، 5335 ارب روپے کا اس نے بجٹ پیش کیا ہے، RHC اور BHUs والے باہر بیٹھے، اسکول آؤٹ سورس ہو گئے،
آپ کے ہاسپٹل آؤٹ سورس ہو گئے. 10 کھرب روپے کا آپ کا جو آڈٹ جنرل پاکستان ہے، آڈیٹر جنرل پاکستان، اس نے جو ایک آڈٹ رپورٹ دی ہے جس میں یہ 4-6 مہینے تو یہ خود مانتے ہیں. اس کے بعد سر ہمارے اپنے اوپر بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں. ڈیالہ ڈومین ہے اس چیف منسٹر کی، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم جاتے ہیں ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور اس کے علاوہ کرپشن کے بڑے بڑے الزامات. چلیں یہ بچر صاحب، یہ جو کرپشن کے واقعات ہیں وہ تو ادارے موجود ہیں. میرے ساتھ حسن چودھری غلام حسین صاحب بھی ہیں. حسن آپ سوال کر لیجیے گا. سر اس وجہ سے ہم نے احتجاج شروع کیا. نہیں احتجاج تو اچھی بات ہے، لیکن وہی میں جو اعتراض ہیں کچھ. جی دیکھیں ملک صاحب، احتجاج کے اوپر تو ملک احمد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تو غیر پارلیمانی جو جملے اور جو نعرے لگائے گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مناسب نہیں ہے. ایک خاتون ہیں، چیف منسٹر ہیں، یہ خواتین کی موجودگی میں ویسے اس قسم کی زبان اگر غیر پارلیمانی زبان کا استعمال پارلیمان کے فلور پر اگر ہوا ہے تو میں تو کم از کم اس کی مذمت کروں گا. آئی ڈونٹ نو، آپ بینگ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، نہ کرنا ہے چاہے نہ کریں. میں کوسچن یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ موجودہ جو گورننس ماڈل ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ شی از ناٹ پرفارمنگ ویل. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ چاہیں گے، دعا کریں گے کہ دوبارہ آپ کی حکومت آئے اور پھر عثمان بزدار جیسی جو تاریخی حکومت کی بہترین قسم کی ایک مثال آپ قائم کریں؟ وہ بزدار ماڈل جو ہے وہ آپ کو آئیڈیل ہے نا، وہ تو پاکستان کی تاریخ کا. اس سے بہتر تو پنجاب میں نہ کسی نے پرفارم کیا، نہ کوئی اتنا تاریخی وزیر اعلیٰ پنجاب رہا. کریکٹ می فرام رانگ سر. جی وجہ صاحب. جی حسن بھائی میں اس میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں. آپ کے پہلی ایک چیز آپ نے کہی کہ وہاں پہ نعرے بازی ہوئی اور نعرے بازی قابل اعتراض ہوئی. جناب میں عرض کر دوں کہ آپ کو میں ویڈیوز ان کی بھیج دیتا ہوں جن پہ ہماری اگر نعرے بازی پہ اسپیکر صاحب کو اعتراض ہے. پہلی بات، ان کی ویڈیوز میں بھائی آپ کو آپ کے ان باکس میں بھیج دیتا ہوں، آپ بے شک چلا لیں. میں جب ان کی آپ نعرے بازی سنیں گے تو آپ کو میرے خیال میں ڈیفینیٹلی آپ بھی مذمت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ایک صاحب رائے آدمی ہیں. دوسری بات حسن بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ ایک 2 سال کی گورنمنٹ کا موازنہ کر رہے ہیں 35 سال سے. ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا. بزدار کی گورنمنٹ کو آپ بے شک ایک بلیم ہمارے اوپر لگا کے ہمیں پیش کر دیں، لیکن سر بات یہ ہے کہ اب تو ان کو 2 سال ہو رہے ہیں. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ 5335 ارب روپے کا اسی طرف ہی آ جاتے ہیں. اسپیسیفکلی انہوں نے جو بجٹ دیا ہے، انہوں نے 7 ارب روپے کی علائشیں 30 ارب روپے میں 3 دن میں اٹھائی ہیں. سر آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ چیک کر لیں کہ انہوں نے 1 روپیہ ہاسپٹلز کی دوائیوں کا نہیں بڑھایا. انہوں نے 1120 RHC اور BHUs کو بیچ دیا. بجے صاحب یہ دیکھیں، یہ بالکل گورننس کے حوالے سے آپ کے جو اعتراضات ہیں بینگ لیڈر دا اپوزیشن وہ بالکل صحیح ہیں. اور یہ جو ہے گورننس ماڈل کا جو بہترین جو میرے خیال میں ایک پیمانہ ہوتا ہے نا جہاں پہ ماپا جاتا ہے، وہ ہے لوگ جب ری الیکشن میں جاتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے، لوگوں نے جو ہے ان کو ریجیکٹ کیا، فارمر جو ہے چیف منسٹر یا ان کی پارٹی کو. یہ بحث کسی اور دن کر لیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ لاہور کے اندر موجود ہیں، آپ 70 سے آنورڈ مختلف آپ نے اسمبلیز بھی کور کی ہیں، پالیٹکس کو بھی دیکھا ہے. یہ ملک احمد صاحب کیا مجبور ہو گئے ہیں؟ کیونکہ پتہ نہیں کسی ٹیلی ویژن میں ان کا ایک بیان چل رہا تھا کہ میں مجبور تھا کیونکہ میں اور وہاں پہ تھا. اور پھر آپ کو انہوں نے بچر صاحب آپ کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ جی بچر صاحب میرے پاس آئے تھے اسپیکر آفس میں، انہوں نے کہا جی میرے بس میں بات نہیں ہے. تو پہلے چودھری صاحب کا کامنٹ، اس کے بعد یہ سوال کہ کیا آپ نے کہہ دیا تھا کہ جی میرے بس میں نہیں ہے، آپ ہی تسی کر لو اسپیکر صاحب، میرے جڑے لوگاں ارکان جو ہے میرے اپنے پارٹی کے وہ بس میں نہیں ہے. چودھری غلام حسین صاحب پہلے آپ سوال کا جواب دیجیے گا، یہ کیوں ہوا ہے؟ جی چودھری صاحب. ملک احمد خان بچر صاحب، وہ ان کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گالی گلوچ کی ہے وزیر اعلیٰ کو جو کہ خاتون ہے. آپ اس کا اسٹریٹ جواب دے دیں. اگر آپ نے کیا ہے تو میرا خیال ہے کوئی قابل تحسین کام نہیں ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جو ہے نا اس قسم کی بدتمیزی کو رواج کیوں دینا چاہ رہے تھے اسمبلی کے اندر؟ نہیں چودھری صاحب، گالی گلوچ ہم نے بالکل نہیں کیا. ان کی طرف سے جس طرح نعرے بازی ہوتی ہے اسی طرح نعرے بازی ہوئی ہے. ان کی طرف سے بھی ہوئی ہے، ہماری طرف سے بھی ہوئی ہے. اس سے 2 دن پہلے 1 دن پہلے
میری اپنی سپیچ جو 3.5 گھنٹے پہ تھی اس پہ پوری طرح منسٹرز نے احتجاج کیا ہے اور 3.5 گھنٹے وہ احتجاج کرتے رہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی سپیچ پہ حکومت احتجاج کر رہی ہے, حکومت کا بجٹ سیشن ہے. اس کے بعد ان کے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے نعرے بازی کی ہے, اور اس کے بعد جو سپیچز انہوں نے کی ہیں, میں اگر آپ کو اسمبلی کا ریکارڈ دکھا دیں, اس کے علاوہ سر اصل بات یہ ہے کہ کیا اسپیکر صاحب کو آئین اجازت دیتا ہے 62, 63 ایک واضح آپ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس میں لکھی ہوئی ہے, اسپیکر اسمبلی میں سسپینڈ کر سکتا ہے. اور انہوں نے تو 2 نئے کام کیے ہیں. ایک نیا کام یہ کیا ہے کہ ممبرز کو جرمانے کیے ہیں, اور دوسرا نیا کام کیا ہے کہ ان کی ڈی سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس رجوع کیا. اسپیکر کا یہ استحقاق ہے کہ ممبر کو سسپینڈ کر سکتے ہیں مہینے کے لیے, 2 کے لیے, لیکن ڈی سیٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایسا ایک. اور دوسری بات یہ سر, جو دوسری بات انہوں نے کی, وہ اسپیکر صاحب اب آئی ڈونٹ نو کہ کس پیرائے میں کر رہے ہیں, میری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اسپیکر صاحب سے, اور نہ ہی میں کوئی اس قسم کا آدمی ہوں کہ میں جا کے اسپیکر صاحب کو یہ بات کہوں. اب چونکہ اسپیکر صاحب اس بات پہ پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ پارلیمانی لیڈر کو میں نے کہا ہے, یعنی ریفرنس جو ہوتا ہے یا ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے اس سے اپوزیشن لیڈر کا تو تعلق نہیں ہوتا. پہلے اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمانی لیڈر کو میں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پارلیمانی لیڈر نے بتایا کہ اپوزیشن لیڈر مجھے کہہ رہا ہے, یہ کہنا نہیں مانتے. یعنی اس کے بعد ڈائریکٹ میرے اوپر بات کی. پھر رات سے اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تشریح کے لیے الیکشن کمیشن بھیجا ہے. تو میں نے ایسی قطعاً کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. اور دوسری بات یہ, میں نے ایک دفعہ اسپیکر صاحب, بلکہ ان کے رفقا موجود تھے, میری پارٹی کے لوگ بھی ہم موجود تھے, میں نے کہا جی میں ایسا وعدہ نہیں کر سکتا جو آپ سے میں پورا نہ کر سکوں. میں اپنی پارلیمانی پارٹی کے سامنے رکھوں گا آپ کی تجاویز. اگر پارلیمانی پارٹی مان گئی تو ٹھیک ہے, اگر نہ مانی تو پھر ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہ دیکھیں اس جتنا بھی احتجاج ہے اس کو ہم خود اون کرتے ہیں. یا تو ہم یہ کہیں جی کہ ہم نے نہیں کہا تو ایم پی ایس نے کیا, اس کو. اچھا بشیر صاحب, یہ تو یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہ ہماری بھی یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ اسپیکر صاحب نے یہ جو ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا ہے, انتہائی قدم اٹھایا ہے, اس کے پیچھے کوئی قانونی کو آئینی کوئی لاجک نہیں بنتی. وہ کیوں اتنا وہ پلندہ اٹھا کے انہوں نے اپنے لا ڈپارٹمنٹ کو, پنجاب اسمبلی کو, اس کو مصروف رکھا, سیکٹری الیکشن کمیشن کو. ذرا ٹی اے ڈی اے بھی بنے کو 4-5 گاڑیاں لے کے یہاں پہ آئے ہیں اور یہ فائل کر دیا ہے. حسن سے میں ویسے اس کی وہ جو ہے قانونی اور آئینی رائے جانوں گا, لیکن آپ سے میں اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک یہ وہ وجہ نہیں پتہ چلی کہ ملک احمد, ہم جانتے ہیں کہ بڑے بردبار ہیں, تحمل مزاج ہیں, وہ اتنی جلدی غصے میں آتے نہیں ہیں. وہ وجہ ابھی تک ہم ڈٹرمن نہیں کر پائے کہ وہ 26 لوگوں کی جو ہے رکنیت ختم کروانے کے لیے انہوں نے نعرہ مار دیا بغیر سوچے سمجھے کہ وہ قانونی طور پر ایسا کر نہیں سکتے, اور وہ یہاں پہ آگے. اور اس کے بعد ظاہر ہے آج بھی سارے ایڈیٹوریل بھی چھپے ہوئے ہیں, بات بھی کرنی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے جو ان کی چیئرمین شپ ہے, جو چیئر پرسن شپ تھی ان کی, تو وہ بھی ان سے اب لینا شروع کر دی ہے. کوئی 3 کے اوپر تو شاید وہ کر بھی چکے ہیں, اور اس کے علاوہ 4 ہو چکی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے, جو سورسز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو چہیتا بنا کر رکھا ہوا تھا. ماضی میں اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ نہیں دی گئی تھی پرویز الہی صاحب کی جانب سے اپوزیشن میں اراکین کو, لیکن انہوں نے کمیٹیز بھی دی. ایون کہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی پی ایس سی 1 لینے کی, وہ پی ایس سی 1 بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو دی, اور وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے انہوں نے سائڈ پر کر دیا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھتا ہوں تو یہ میرے ساتھ کیوں مجھے انہوں نے امبیرس کیا ہے. ایسی کوئی بات ہے ویسے, یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے یہ بات؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جی ان کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو امید تھی. پچھلے سال اسپیکر صاحب نے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے ہیں ہمارے ممبرز کے. یہ بات نہیں ہے, میں کوئی اس بات سے حسن صاحب, میں کوئی اس بات سے یہ ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بجٹ سیشن ہوتا ہے, اگر آپ تاریخ دیکھ لیں اور آپ پیچھے چلے جائیں پنجاب اسمبلی میں, جب ہم نے 13 سے 18 میں جو اپوزیشن میں ہم تھے اس میں بھی میں تھا, پھر جب ہماری ادھر بجٹ سپیچز ہوتی تھیں, بجٹ سیشن میں احتجاج ہوتے ہیں. میں اسپیکر صاحب کا یہ نہیں بات کر رہا کہ جو اسپیکر صاحب نے جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے کوئی میں ڈینائی کر رہا ہوں. انہوں نے پروڈکشن آرڈر بھی ایم پی ایس کے جاری کیے ہیں. وہ وقتاً فوقتاً جس طرح ایک بزنس ہوتا ہے وہ چلانے کی اچھے طریقے سے, اور ہم بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی, گورنمنٹ کے ساتھ تو ہمارا اختلاف ہے ہی ہے, اور ہم نے بھی جب اسپیکر صاحب نیچے آئے
اوپر جب بالکل وہ ایک یونیک واقعہ تھا، یعنی پہلے کبھی بھی اسمبلی کے اندر ایسی پریسیڈنٹ کبھی بھی سیٹ نہیں ہوئی کہ اسپیکر کی موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر چیئر کرے اور اسپیکر نیچے آ کے ایک 45 منٹ کی سپیچ کریں. لیکن ہم بھی نے بھی ان کی سپیچ سنی اور اسی لیے سنی کہ یہ اسپیکر ہیں اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور ہم بیٹھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کے آگے، دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بڑے ایک عجیب و غریب حالات ہیں، کوئی عام سی سطحی سے ہی اپوزیشن نہیں ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں آپ حسن صاحب بیٹھے ہیں، آپ گمن صاحب، جوئی صاحب، تینوں آپ ماشاءاللہ آپ کی نظر ہے. دیکھیں کب کہاں سے یہ ہمارا معاملہ شروع ہوا ہے اور عدت کیس تک یہ لوگ گئے ہیں. گورنمنٹ میری اسپیکر ہی گورنمنٹ سے میری مراد ہے. تو اب یہ چیزیں دیکھیں، اب پارلیمانی پارٹیز کی جو اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ سمبولیکلی ہوتے ہیں، اس میں اکثریت ویسے ہی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. ہمارے تو 3 4 ممبر ہوتے ہیں، اکثریت گورنمنٹ کی ہوتی ہے. وہ کسی چلیں ملک احمد بچی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جو ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے جو ہے ملک احمد خان صاحب کے اوپر کافی پریشر ہے اور خبر یہی ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تشریح مانگی ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، میں نے ڈی سیٹنگ کا جو ہے معاملہ نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ ایک ایسی نئی مثال قائم ہونے جا رہی تھی کہ خود پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی والے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ ملک احمد خان صاحب کو ہو کیا گیا ہے. ہوپ فلی وہ ریفرنس جو ہے وہ واپس ہو جائے گا. اس کے اوپر جو آلریڈی کوئی آگے فردر ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی، نہ آئینی طور پر نہ قانونی طور پر. ملک احمد بچے صاحب ونس اگین بہت شکریہ. اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سٹوری کل کی پاکستان کی سیاست کے اندر یہ انڈر ڈسکشن ہے. وہ ہے کیا محترم نواز شریف صاحب اڈیالہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اس حوالے سے جب خبر بریک ہوئی، خبر بریک کرنے کے بعد جو ہمارے دوست ہیں اینکر کامران شاہد صاحب، انہوں نے سوال کیا رانا ثناءاللہ صاحب کو اپنے پروگرام میں لیا اور رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھا کہ رانا صاحب کیا ایسا ممکن ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا فرمایا سنیے. ریفری کا رول پلے کرنے کو نواز شریف صاحب تیار ہو گئے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یا خبر کی بات کر رہے ہیں، اس بارے میں کوئی براہ راست جو ہے وہ کوئی انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل ڈائلاگ کے مسئلہ یہ ہے کے حق میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن کو ڈائلاگ کی، مذاکرات کی دعوت دیں اور ایسی دعوت سے پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہ لیا ہو اور اپنے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف سے اجازت، یہ میں اجازت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اجازت نہ لی. اسلام آباد کے ناظرین، گرد و نواح میں جو خاص طور پر پاور کوریڈورز کے اندر ڈالے کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی جائے. یوسف رضا گیلانی صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں، فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں، موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں. وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سنائی دیے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ ڈائلاگ ہو، خان صاحب کو باہر لایا جائے، بات چیت ہو، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں قتل بھی ہو جائے اور ہمارے گاؤں میں ہمارے خطے میں کئی مرڈر کیسز ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. جی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایون نیلسن مینڈیلا کو بھی ڈائلاگ کرنا پڑا. جی تو اس لیے میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ڈائلاگ کریں، وہ راستہ نہ ختم کریں، کیونکہ یو شوڈ ناٹ میک والز، یو شوڈ میک بریجز. یو شوڈ ناٹ میک والز، دیواریں نہیں بنانا چاہیے، آپ کو پل باندھنے چاہیے، تعلقات بہتر کرنے چاہیے. پھر بات ہوئی کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات، وہ جو بات کرتے ہیں میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، اس حوالے سے بھی ان سے سوال پوچھا گیا، ان جواب سنیے. اندر کی لیڈرشپ میں عمران خان جو میٹر کرتے ہیں وہ تو عمران خان صاحب ہے، جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے. وہ جب کہے گا تو پھر بات بنے گی. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چاہتے ہیں. جو بھی چاہتے ہیں ان کو کرنی چاہیے. تو بھلے بات ہم سے کریں، ہوگی تو انہیں کے ساتھ. جی آپ کے پاس خبر، آپ نے رائیون کال کی کوئی کسی پی ایم ایل این کے کسی دوست سے بات کی؟ یہ جو خبر اڑی ہے اس کے اندر کتنی سچائی ہے؟ یہ سب بری میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی رائیون کیوں کروں کال؟ نہیں چلے ریزائڈنگ ان مری دیز ڈیز. چلے مجھے ٹھنڈے ماحول میں اب کہہ رہے ہیں وہ ٹھنڈے ماحول سے اٹھ کر
اڈیالہ چلے جائیں گرمی میں، کیا ضرورت ہے ان کو جا کے ملنے کی وہاں پر گرمی میں؟ سیاستدانوں کا پتہ نہیں نہ ہوتا کہ دیکھیں پہلے بھی رہ کے آئے ہیں، مستقبل میں جانا پڑے. پہلے جب وہ جیل میں تھے، اڈیالہ میں تھے، تو پھر کسی نے یوں کیا تھا کہ تمہارا اے سی میں اترواؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن اترایا نہیں تھا. نہیں کہا تو تھا نا، اپنے جذبات کا ظاہر کیا تھا. مجھے کیا معلوم، انہوں نے کہا تھا اے سی، انہوں نے تو اپنی دل کی بات بڑھا دیا. اے سی تھا ویسے ان کے پاس؟ سنیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں اترواؤں گا، اس کا مطلب اگر تھا، اور اگر تھا تو انہوں نے اتروا دیا، نہیں تھا تو اس کا مطلب انہوں نے اتروا دیا. آج کل ایسی ہے کہ نہیں ویسے؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل وہ تو اڈیالہ میں ہے لیکن ان کو مسئلہ نہیں ہے، ان کو اسی کی ضرورت کیا جی. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خدا نخواستہ دوزخ میں چلا گیا تو جو گرمی میں نے میاں والی میں برداشت کر دی، مجھے گرمی لگتی ہی نہیں ہے. تو ان کو اسی کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ گرمی تو ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے میں دوزخ میں بھی چلا گیا تو خدا نخواستہ، انہوں نے کہا تھا، اپنے الفاظ ہیں، لیکن وہ لندن نہیں گئے، ان کے اپنے الفاظ ہیں، لندن نہیں گئے. میں ان کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا صبر کریں نا، ذرا سن بھی لیا کریں. میں نے کہا لندن ہر بات میں بیچ میں بات کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا بیس تو بنانے دیں. تھوڑا سا آپ کو اسپائس اپ کرتا ہوں. اچھا، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، یہ جو گیلانی صاحب کا سوٹ چلایا ہے کہ بھئی اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے شروع ہونے والے ہیں، رانا صاحب بھی مذاکرات شروع ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں، دعوت دی شہباز صاحب نے، لیکن ہمارے تو ایک بہت بڑے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ مذاکرات تو چل رہے ہیں اور وہ بڑے نتیجے کے بڑے قریب پہنچ چکے ہیں. تو 4 مہینے پہلے کہا تھا انہوں نے، تو کیا وہ انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کی نہیں کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں؟ تو پہلے تو دیکھیں نا، اگر وہ مذاکرات چل رہے ہیں تو دوبارہ شروع کس طرح ہوں گے؟ اور اگر وہ مذاکرات جو ہے وہ نہیں چل رہے تو پھر وہ ابھی تک انہوں نے چلائے ہوئے کیوں ہیں؟ چوہدری صاحب، یہ جو ایک تو محترم نواز شریف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی خبر ہے وہ اڈیالہ جا سکتے ہیں اور مذاکرات؟ خبر آئی کہاں سے ہے؟ کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں یہ خبر بریک کی ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے کہ وہ بھی جا سکتے ہیں، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو اس میں کیا بری بات ہے چوہدری صاحب؟ میاں صاحب جا سکتے ہیں؟ نہیں، میاں صاحب جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، یا ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، یا ان کی بھائی کی حکومت نے یا بیٹی کی حکومت نے کرنا ہے. میرا اس پر کوئی بریف نہیں ہے. لیکن یہ جو ایسی کہتے رہتے ہیں نا، یہ پہلے دن سے مذاکرات چلتے رہے اور ہمیشہ چلتے رہتے، کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ کہ کون گیا تھا، بعض اوقات جو سپرڈنٹ جیل ہوتا ہے وہی مذاکرات کر رہا ہوتا ہے. میں تو بھی ایگزیکٹ کہ جو پیغامات ہی دینے ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی وہ مذاکرات ہو رہے تھے. تو یہ بھائی وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا، اس نے کہا 99% کامیاب ہو گئے تھے، تو وہ اگر مذاکرات ہو نہیں رہے تھے تو کامیابی کیا تھی؟ تو اس طرح کی باتیں چھوڑیں. آپ ان کو ایک سیاسی ریالٹی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو شکست ہو گئی ہے، آپ کو عوام نے ذلیل کیا ہے بار بار ووٹ نہ دے کے. اب بس کریں. نہیں، اگر ابھی آپ کا دل بھرا تو پھر مزید ذرا انتظار کر لیں. چلیں، آپ نے چودھری غلام صاحب بات کی ہے جو ہے سی ایم کے پی کی، تو ہم سی ایم کے پی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کی بات کتنی سیریس ہے، کیا ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے نہیں ہونے جا رہی، وہاں پہ اپوزیشن کے آپس میں کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، مختلف جو اس وقت حکومتی لوگ ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہم بالکل تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نہ کوئی سوچ رہے ہیں، نہ ایسا کوئی آئیڈیا ہے. اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی بیان آپ نے دیکھا، جو ہے ہمارے محترم جو سینیٹر ہیں انہوں نے بھی، جو سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی بیان دیا. اب بات آ رہی ہے کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد ہوگی. فیصل کریم کنڈی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں پہ گورنر کی پوزیشن کے اوپر موجود ہیں کے پی میں، ان سے پوچھا گیا کیونکہ 2 دن پہلے ان کی ملاقات پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے، تو ان کا جواب سنیے. دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ نارملی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ایسے کوئی انیوژل ملاقات نہیں تھی. اور جب آپ کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ڈسکشن ہی کرتے ہیں. تو وہاں پر پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی اور یہ ہوا کہ ممبرز نارملی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ جی اپوزیشن کے ممبران کی تعداد 52-54 ہوگی. ان ریزرو سیٹوں کے آنے کے بعد 30 ممبران جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور اس کے بعد یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ وہاں پہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کر سکتی ہے، ان کے پاس نمبر گیم پورا ہو جاتا تو وائی ناٹ. میں تو یہ کہا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوتا ہے، یا باقی اسمبلیوں میں بھی، چاہے وہ وفاق میں ہے یا صوبوں میں ہے، اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے پاس جمہوری حق ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں.
اور ہم نے جیسے پہلے بھی عدم اعتماد کی تحریک لے گئے تھے اور ہم نے 16 مہینے حکومت کی تھی، وزیر اعظم کو ہٹا دیا تھا. جس دن بھی اپوزیشن خیبر پختونخوا میں سمجھی ان کے پاس ممبر زیادہ ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک لانا کوئی غیر جمہوری عمل ہے. جمہوری طریقے سے ہم لے کے آئیں گے جب بھی ہمارے ممبران زیادہ ہوں. اگر حسن بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے ملا، پرائم منسٹر سے بات ہوئی، اس حوالے سے نمبر گیم کے حوالے سے بھی ذکر ہوا، تو سیاسی لوگ جب سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں سو کوئک سوال آپ سے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ بات ہوئی کسی سے آپ کی؟ تمام جماعتیں جی اس کے حق میں ہیں، اور میرے خیال کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک ابھی نہیں لیکن کچھ عرصے بعد سینٹ کے الیکشن کو گزرنے دیں تو یہ تو تحریک عدم اعتماد آئے گی، اور دیکھیں امید ہے کہ یہ کامیاب بھی ہو جائے گی. اور دیکھیں میں تو ایک بات سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے جو نا لیڈر کے نقش قدم پر چلیں گے نا. علی امین گنڈا پور بھی، عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جن کو جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ نے آؤٹ کیا. انہوں نے جو اٹھا کے جو ہے نا وہ وزارت عظمیٰ سے نیچے پھینک دیا اور نیا پرائم منسٹر جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب کر لیا. وہی جمہوری طریقہ استعمال ہوگا. اور جناب یہاں پر جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کے جو آزاد ہیں، آپ کو بتایا میں نے مادر پدر آزاد ہیں، تو وہ رکنے کا نام نہیں لیں گے، وہ چلے جائیں گے. لیکن ابھی وہ کہتے ہیں نا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، صبح نہیں یہ شام، یعنی تھوڑے سے انتظار کے بعد ہوگا. کتنا انتظار؟ سینٹ الیکشن گزرنے تھے، ہو جائے گا. پھر سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس کا سکیجول دے دیا ہے اس لاسٹ ویک آف دس منتھ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن وہاں پہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی اسپیکر کے پی اسمبلی نے حلف نہیں اٹھانے دیا تھا ریزرو سیٹ والوں کو. ابھی بھی باقی جگہوں کے اوپر تو ظاہر ری انسٹیٹ ہو گئے کیونکہ حلف اٹھا لیے تھے نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سندھ کے اندر. یہاں پہ بھی حلف اٹھایا جانا ہے. خبر کیا آپ کے پاس؟ اب تو سارے آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، بے شک وہ کہتے رہیں کہ جی کوئی ارادہ نہیں ہے، رانا سنارا صاحب بھی کہیں، باقی بھی ان کے لیڈران کہیں کہ جی کوئی ارادہ نہیں ہے. طلال چودھری صاحب بھی، میں ان کا بیان سن رہا تھا، انٹیریئر منسٹر ہیں اسٹیٹ، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ مولانا صاحب اگر ساتھ ہیں اور مل ملا کے یہ کام کریں گے. چودھری صاحب پی ڈی ایم جب بن رہی ہے حکومت ایک اور کرنا چاہیے ان کو، جلدی جلدی کریں، کیونکہ مطلب ہے کہ تھوڑا بہت ان کو جو ہوا مل رہی ہے یا بریدنگ سپیس ملی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی. اور لائن کٹ گئی. چودھری صاحب سے دوبارہ ہم لائن ملاتے ہیں. کراچی کا واقعہ ناظرین آپ صبح سے اس حوالے سے رپورٹنگ دیکھ رہے ہیں. لیاری کے اندر ایک 6 منزلہ عمارت گری ہے، اس کے اندر ابھی تک جو ہلاکتوں کی خبر ہے وہ 7 لوگوں کی ہے. اور یہ کراچی سے اس طرح کی خبریں کافی روٹین سے آتی رہتی ہیں. اکثر اوقات جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو لوکل رسپانسبل ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سروے کر رہے ہیں اور یہ ساری اس طرح کی پرانی جو بلڈنگز ہیں ان کو ہم اس حوالے سے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بھی وارن کر رہے ہیں، جو مالکان ہیں ان کو بھی وارن کر رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب یہ ایک معاملہ جو ہے ظاہر ہے خاص طور پر کراچی کے حوالے سے وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ زیادہ ہے باقی پاکستان کے شہروں کے حوالے سے، تو یہ واقعات ہو رہے ہیں. کیا کام کیا جائے وہاں پہ؟ ظاہر ہے پہلے ایم کیو ایم کی حکومت تھی، اب تو تھرڈ حکومت جو ہے چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. حالات نہیں بدلے؟ حالات کیا بدلیں گے جب آپ سسٹم کے اندر اتنا زیادہ وہ گند بھر چکا ہے. آپ جاتے نہیں ہیں کراچی میں، کوئی وہاں چیز نظر آتی ہے، کوئی سڑک، کوئی مطلب ہے فیسلٹی پہلے جب جاتے تھے اس کے مقابلے میں اور خراب ہوا تھا. تو یہ قابل قبول نہیں ہے. پھر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن ہے، جو دعائی رب کی، خدا پاکستان کو محفوظ رکھے، ورنہ سسٹم میں لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو طریقے موجود ہیں ان پر عمل کوئی نہیں ہو رہا اور یہ قابل قبول نہیں ہے. کبھی وہ ٹینکر مافیا جو ہے، وہ ڈمپر جو ہیں وہ روز لوگوں کو مار رہے ہیں. آج یہ بلڈنگ گر گئی ہے، کل کچھ اور ہو جائے گا، پرسوں کچھ اور ہو جائے گا. بہت ہی قابل مذمت ہے. حسن کیا کیا جائے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس یہ بھی اعتراض نہیں رہ گیا کہ جی ہمارے پاس ہمیں وقت نہیں دیا جاتا یا ہمیں کام کرنے کی اجازت نہیں. اب تو میئر بھی ان کا اپنا ہے. شہر اتنا بڑا ہے، بلڈنگ جو کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کو زیادہ امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کے پاس ہیومن ریسورس کم ہے تو اس کو بڑھائیں. فیلڈ انسپیکٹرز بڑھائیں جو جا کر معائنہ کریں، اور معائنہ کریں جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے جی. جتنی برز ہیں یا ان کی کونسلز ہیں وہ اس طرح کام کرتی ہیں، یا جس طرح گلف ممالک میں جو ہے وہ بلدیہ وغیرہ ہیں. تو یہ چیز آپ کو دیکھنی ہے جو زائد المیاد ہو چکی ہیں بلڈنگ.
उनको देखना चाहिए। और ये बेसिकली मीडियम राइज बनती है जी, 6 स्टोरी को बड़ी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन इवन देन इसका गिरना जो है इसका मतलब ये है कि जो मटीरियल लगा है, या तो ये इमारत बहुत पुरानी थी, या इस इमारत पर जो हमें इस्तेमाल हुआ है वो बताया जा रहा है कि ये 1970s अर्ली तक की बातें हैं, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सर्वे करे और इस हवाले से जो भी कार्रवाई की जा सकती है की जाए। नाज़रीन, आज लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।